बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सोमवार का दिन 2 जून की तारीख, अहम खबरें आपके सामने, पहले खुलासा उसकी, फिर उसकी तफसील। समड़ियाल का इलेक्शन, ऑपरेशन रद्दुल बदल इंतखाबात, धांधली से जीते जाने वाले को वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की ऑपरेशन को फतह करार दिया। रिटर्निंग अफसर का दफ्तर मरकज़ निगाह तहरीक इंसाफ का धरना दूसरे दिन भी हक पर डट गए, और पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे दिया। नए सबूत भी आ गए। समड़ियाल में इंतखाबी मूवमेंट का तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा, किस तरह हुआ, वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ साथ बुशरा बीबी, इमरान खान की रेड लाइन और जनरल बाजवा को मैदान में उतार के फॉल्ट लाइन, ये मैं आपको तफसील ज़रा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। पाकिस्तानी आए हुए अमेरिकन भी बोल पड़े। इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इमरान खान से 7 मुलाकातों का इंकशाफ किया, और डील का क्या नतीजा निकला। साफ़ी मज़हर बरलास साहब अभी भी खान की रिहाई की खबरों पर कायम है। दूसरी तरफ खान को वीडियो लिंक पर भी अदालत में पेश नहीं किया गया। समाअत मुलतवी। 5 जून को क्या होगा, हुकूमत की टीम सामने आ गई, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील के लिए अहम शख्सियत को भेजा गया। किसको, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सरदार एजाज इसहाक जो जस्टिस हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म DJSI को एक्स और ट्विटर का गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर बुलाने का अंदिया भी दे दिया और गैर कानूनी भी करार दिया। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 62,000 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का, PTA का, सोशल मीडिया जो PTI की, उस पर भी वारदात की कोशिश। और आज वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और भारत के बाद अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर भी शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा ख़तरनाक मोड़, एटमी हथियारों का इस्तेमाल का ख़तरा बढ़ गया है। ये भी आपको मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कौम को, पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब को, समड़ियाल का इलेक्शन और ऑपरेशन रद्दुल बदल इंतखाबात बकौल आमिर मुग़ल के जीत मुबारक हो। जीत मैं क्यों कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में आपने क्या जीता और क्या हारा। ये तो बाज़ार एक मामूली सी ज़िमनी इलेक्शन की एक नशिस्त थी, लेकिन मकबूलियत का जिन्हें बुखार चढ़ा था वो उतर गया है। नाअहल लोगों को लाने वाले मरियम नवाज़ समेत टोले की असलियत भी खुल गई। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ, वो पंजाब जाग गया, मोबिलाइज़ हो गया, अपने हकूक़ के लिए दोबारा खड़ा हुआ। खान के नज़रिए की नए सिरे से तजदीद अहद भी हुई। 3 साल के बाद अवाम वहीं खड़ी है जहाँ खान छोड़ कर गया, जेल में। ये पंजाब का बहुत बड़ा इम्तहान था, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है मेरे ख्याल में। ये जीत है तहरीक इंसाफ की, इन्हें मुबारक हो। और ये आप देखेंगे कैसे कल्टीवेट होगी, आगे मतलब बढ़ेगी। आप देखें कि जिस तरह जंगी मशकें होती हैं ना बड़ी जंग से पहले, ये इनकी बहुत बड़ी जंगी मशक थी। इनके रहनुमाओं का टेस्ट था, वर्कर्स का टेस्ट था, मोबिलाइजेशन का टेस्ट था, पैगाम था, जो भरपूर अंदाज में इन्होंने साबित किया कि आइंदा कोई इलेक्शन नून लीग पीपल्स पार्टी अब आवाम के वोट और सपोर्ट से नहीं जीत सकती। इन्हें फॉर्म 47 बनाने पड़ेंगे, एम्पायर बनाने पड़ेंगे, और कोई हल नहीं इनके पास। आइंदा आने वाले 15-20 सालों के इलेक्शन ऐसे ही करवाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन घरों में जब तेल निकलेगा नलकों से और ज़मीन उगलेगी सोना तब, वरना कांगो बनेंगे। ये जो बैसाखियाँ इनके हाथों में मौजूद हैं, और आपको पता है बैसाखियाँ छोड़नी तो पड़ती हैं, आप कब तक उन पर चलते हैं, जितने मर्जी बीमार हो। तमाम इदारे इनके कंट्रोल में थे, तमाम सियासी जमातें इनके कंट्रोल में थी। भारत को शिकस्त देने के बावजूद हालात ये थे कि 25-25 हज़ार बैलेट पेपर अपनी मर्ज़ी से हर पोलिंग स्टेशन पर भेजे गए। वोट की रेशो दोपहर 3 बजे तक 20% और शाम 80,000 वोट निकल आए। मर्द औरत के सामने इन पोलिंग स्टेशन पे जो धांधली मर्दों औरतों के कैंपों में सबको नज़र आ रही थी। नज़रिया इमरान हर घर में पहुंच चुका है। इतने बैलेट बॉक्स में वोट थे कि गिनने की बजाय इन्हें फॉर्म 45 नकली बनाने पड़े, जाली बनाने पड़े, या दे ही नहीं रहे थे। और फॉर्म 47 तो पहले से बना हुआ था। अब तहरीक इंसाफ को ये पता था, पूरे पाकिस्तान को पता, वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, सबको पता था। इसके बावजूद ये इलेक्शन लड़े, और यही तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी चीज़। जब आपको पता हो कि अंपायर, विकेट, पिच, तमाशाई, मुखालिफ टीम, आपके खिलाड़ी ज़ख्मी करके सारे कैमरे लगा के मैच का नतीजा पहले से बोर्ड पर लगा देंगे, और फिर भी आप मैच खेलने आ जाएं, ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। हार तो तब होती ना वॉक ओवर दे दे, लड़े ही ना। इस्टेब्लिशमेंट ने तो देखें पैगाम दिया है, चैलेंज किया है। वो सलमान अकरम राजा ने भी ये बात की कि ये जो कह रहे हैं ना, हम तो आपको इंसान नहीं समझते, आप गुलाम हैं, आपकी राय, आपकी आवाज़ की कोई अहमियत कोई नहीं है, आप भेड़ बकरियाँ हैं, जिंदा लाशें हैं। लेकिन पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया, नहीं ऐसा है। पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती, क्योंकि उनका कप्तान नहीं मान, उनका लीडर नहीं मान रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा, ये भी सरेंडर नहीं कर रहे। और इस इलेक्शन को तो देखिए वज़ीर दिफा ने एक लाइन में बयान किया खुद कि ये इलेक्शन पाक फ़ौज की फतह है। ये चूँकि वज़ीर दिफा है, फ़ौज का सरबराह है, मतलब दिफा के उसी के अंदर आती है टेक्निकल। हालांकि इसका कायदे मोहतरम नवाज शरीफ नहीं मान रहा, वो हिंदुस्तान की जंग को भी नहीं मानता, लेकिन ये कह रहा है कि जी ये पाक फ़ौज की इलेक्शन जीत है। ये वही शख्स है जो असेंबली में खड़ा होकर कहता था इन्होंने आज तक कभी कोई जंग नहीं जीती और इलेक्शन कभी नहीं हारे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने रख दी है। वज़ीर दिफा ऐसा है जो जमहूरियत के बुनियादी असूलों के खिलाफ फ़ौज को इलेक्शन की फतह का क्रेडिट दे रहा है। फ़ौज का तो आईनी किरदार बॉर्डर पर है, जंग में तो है ही, मतलब जंग में है, इसमें तो इलेक्शन में तो नहीं है। वो तो आपको पता है पाकिस्तान का आइन कह रहा है
کہ یہ ان کا حلف کہہ رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات ہیں، حلف کا تقاضا اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ کیسے فتح قرار دے سکتے؟ یہ تو جمہوری روایات کی پامالی ہے۔ ماضی میں اگر مارشل لاء میں آپ کو پتہ ہے جیسے تمام عام صدارتی ریفرنڈم کرواتے جعلی فتح کے لیے، تو یہ تو اس طرح کی فتح اس کو دے رہا ہے، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بڑے ٹھیک ٹھاک جیتے ہیں۔ بدترین دھاندلی اس الیکشن میں تحریک انصاف کے لوگ نظر آئے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی چیز، دلیر ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر بھی نظر آئے جنہوں نے دھاندلی سے انکار کیا، مار پیٹ کے گھسیٹ کے اغوا کرتے رہے انہیں، جیسے وہ کمشنر پنڈی چٹھا ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آتا، جس نے 13 نشستیں پنڈی میں کینٹ کے علاقوں میں خاص طور پر دھاندلی ایکسپوز کی۔ آج بھی اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے حامی کھل کر کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی سمڑیال کا امیدوار راہیل کامران چیمہ کا صرف بیان سن لیں، وہ کہتا ہے یہ دھاندلی ہے، نون لیگ کے لوگ فارم 47 پہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے رہنما بھی مانتے ہیں کہ یہ سب ناجائز حکومت کی پیداوار ہے۔ آپ اس کا اندازہ ایک بیان سے لگا لیں کہ یہ جنرل الیکشن میں عام طور پہ پورا پاکستان ووٹ ڈالتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ضمنی میں تو کچھ آتے ہی نہیں۔ نون لیگ کی امیدوار ہینا ارشد کے والد کو 50,000 ووٹ پڑے تھے اور ضمنی انتخابات میں سے 78,000 ووٹ فارم 47 پہ، اتنا میٹھا ڈال دیتے چائے پہ وہ زہر بن جاتی ہے۔ اب الیکشن چھیننا، چوری کرنا، ان کے حقوق چھیننا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کی تاریخ میں چنگیز خان بڑا ظالم ترین حکمران تھا، جس نے خون کی ندیاں بہا دیں، بچوں کو قتل کیا، وہ آپ سارا جانتے ہیں۔ اس سے ایک دفعہ اس کے ایک وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کبھی کوئی ظلم کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو آج تک کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ وزیر بڑا حیران ہو، بادشاہ سلامت یہ خون کی ندیاں، یہ بچے؟ اس نے کہا نہیں، میں ظالم نہیں ہوں، کیونکہ ظلم تب ہوتا ہے جب نااہل کو اہل کے اوپر مسلط کرو، وہ میں نے نہیں کیا آج تک، میں ظالم نہیں ہوں۔ مطلب نااہل لوگوں کو اہل لوگوں کے اوپر لگانا کتنا بڑا ظلم ہے، الیکشن چوری کرنا، نااہل لوگوں کو لانا۔ یہ چنگیز خان جیسا ظالم بھی کہہ رہا ہے، اندازہ کریں، اسے پتہ ہے اس سے قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، ہنستے بستے ملک کانگو، لیبیا اور افریقہ کے ملک بن جاتے ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہوتی، وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ یہ بھارت آپ کے سامنے، جنگ تو وہ ضرور ہارے، دفاع میں کمزور ہے، لیکن دونوں ممالک کا فرق آپ دیکھیں، دونوں اکٹھے آزاد، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ کہاں کھڑے ہیں ہم۔ یہ 4-5 لوگ پاکستان کی، بھارت کے آج بھی اکانومی خرید سکتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ کر لیں۔ اس سمڑیال کے الیکشن میں تحریک انصاف کی مزاحمت جو سامنے آئی، جو دھرنے سامنے آئے، جو قیادت سامنے آئی، جو ورکر سامنے آئے، جو ٹکٹ ہولڈر، یہ جس طرح اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، یہی وہ جد و جہد تھی جو عمران خان نے سمجھاتا رہا۔ 30 سال سے عمران خان نے یہی سکھا رہا ہے، ہار جیت کے بغیر وہ لڑتا ہے۔ کاش یہ 9 فروری کو نظر آتی تو آج یہ تباہی بربادی یہاں تک نہ پہنچتی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ اب ان رہنماؤں کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہ بیٹھے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یہ آنے والی جو ان کی تحریک ہوگی اس میں کام، کیونکہ دیکھیں قوموں کی زندگیاں ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں نہیں ہوتی، دہائیوں میں ہوتی۔ یہ ریفریشر کورس تھا، تجدید عہد تھا۔ تحریک سے پہلے منافقین کو بھی سامنے لانا، وکٹ کی جو دونوں طرف کھیل، جس کے لیے عمران خان بھی سرگرم، یہ بڑا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے نقصان پہنچایا تحریک انصاف کو، دیکھیں 9 فروری اگر لوگ نکل آتے تو آپ کے سامنے معاملات کیا ہوتے، اس کا واضح ثبوت آپ کو نظر آیا۔ اب عمران خان نے جو ابھی دیکھیں ایک ٹویٹ کی بادشاہ سلامت کی، فیلڈ مارشل کا نام لیا، تو جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں وہ خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے۔ عوام کو ان سے سوالات پوچھنے چاہیے کہ آپ مزاحمت کی طرف، تحریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی جرت نہیں کہ آپ ان کے اسکرین شاٹس لگائیں باقاعدہ، حقیقت میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے، کہ آپ خان کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ نے کیا تحریک چلانی ہے۔ اور میرے خیال میں جو اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ضرور لانی چاہیے ہر صورت میں، تاکہ ان کی صفوں میں چھانٹی ہو، اور امید ہے یہ پیغام خان صاحب تک پہنچے گا ضرور۔ عدم اعتماد اسپیکر کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اسپیکر کو ہٹانے کا تو یہ مقصد، وہ ہٹے گا کوئی اور اس طرح کا آ جائے گا، مقصد ان لوگوں کو سامنے لانا۔ ابھی جو بادشاہ سلامت کے متعلق ٹویٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اس پر دیکھیں جنرل باجوہ کو میدان میں چھوڑا۔ انصار عباسی نے باجوہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے خبر لگائی کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی کرپشن پر جو پیش کیا ہوا فولڈر تھا، وہ فائل تھی، اس پہ کہا تھا بشرا بی بی میری ریڈ لائن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں جی یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ اب انصار عباسی نے کنفرم کیا، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے بھی یہ معاملہ اٹھایا، اور عمران خان نے 24 گھنٹوں میں انہیں عہدے سے اٹھایا۔ حالانکہ عمران خان نے یہ بات نہیں کی، یہ یاد رکھیں۔ جنرل فیض حمید کو ISI کا کہہ رہے جی چیف لگانا چاہتے تھے، اور باجوہ نے کہا آپ ایک دفعہ جنرل عاصم منیر سے مل کے ایک رسمی سی چائے پی لیں، خان نے انکار کر دیا۔ یہ انصار عباسی کی خبر ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کنفرم کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بشرا بی بی کے ساتھ بغض اس حد تک تھا کہ پھر عدت کا کیس بنانا پڑا۔ فیصل واڈا کا بیان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان بشرا بی بی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جب تک یہ جان نہیں چھوڑیں گی اس وقت تک اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ پھر جو آپ کو اہم بات تو امریکہ سے جو وفود آیا تھا ڈاکٹرز کا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں سے ملا، وہاں بھی بشرا بی بی کے خلاف ہی باتیں ہوئیں۔ یہ ذرا غور کریں کیوں، یہ جب اہم ترین شخص سعودی عرب میں رہتے تھے نا، آپ کو یاد ہے ان کا اختلاف بشرا بی بی سے اس وقت کا ہے۔ اب مذہبی اعتبار سے عقائد کے حوالے سے سارا معاملہ، جنرل باجوہ آپ کو پتہ ہے جس طرح بشرا بی بی پردہ کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، یہ سے زہر لگتا تھا،
یہ خود ان کی بیوی کے بارے میں اس کے بیانات موجود ہیں کہ ہماری طرح کی ماڈرن کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں بڑے بڑے ہینڈ بیگ اٹھا کے مہنگے کپڑے پہن کے دنیا کے سامنے خاتون اول کے طور پر سامنے آتی ہے. کیا اس نے دقیانوسی برقع اوڑا ہوتا ہے، شٹل کاک بنی رہتی ہے. شٹل کاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہیں آج بھی بڑی تکلیف ہے. تو یہ جو فولڈر اور فائل کرپشن کی بات ہے یہ تو عدالتوں میں لے جاتے ہیں. عدت والا، توشہ خانہ والا، یہ توہین والا، احتجاج والا، یہ کیس ہی نہ بنانے پڑتے، اسی کرپشن کی فائل پہ ہی آپ کو پتہ ہے کر دیتے ان کو جو بھی کرنا تھا، جیل میں رکھنا تھا. دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کی تحقیقات تھی، لیکن معاملہ یہ نہیں تھا. ابھی ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں فواد چودھری جو باتیں بتا رہا ہے وہ میں آپ کو 2-2.5 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ لندن پلان میں جو باجوہ کا سوسر اور ان کے مذہبی، اچھا ان کے مذہبی عقائد کا بڑا اہم معاملہ ہے. میں مذہبی عام طور پہ بات نہیں کرتا کہ وہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ان کے عقیدے میں مسئلہ یہ تھا کہ بشرا بی بی ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر قائم ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین کی اتھارٹیاں، کمیٹیاں بنانا، سیرت النبی پر ریسرچ کرنا، ناموس رسالت کا مقدمہ لڑنا، خان جو کچھ معاف کیجیے کرتا ہے اس کے پیچھے بشرا بی بی ہے. اور ان کا عقیدہ اس کے بالکل الٹ ہے. اصل لڑائی یہ ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی معاملہ تھا. اب اس کو آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھ جائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ورنہ ایک عام خاتون جس کا نہ سیاست سے تعلق، ایک خاتون خان کے ساتھ شادی کے علاوہ تو کوئی معاملہ نہیں. یہ انتقام لے کر کے ملک کو الٹ دینا، جیلوں میں رکھنا، کیسز بنانا، پارٹی کی تباہی بربادی کرنا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ مذہبی معاملہ بنتا ہے. تو تبھی انسان اس لیول پہ جاتا ہے. آپ خود سوچیں. اور پھر آپ نون لیگ ان کے ساتھ جوڑ دیکھیں. نون لیگ نے وہ تمام آئینی ترامیم کی اس معاملے پر جس پر انہیں وزیر قانون بھی ہٹانا پڑا تھا اپنا، تحریک لبیک جب دھرنا دینے پہنچی، تو وہ آپ سارا بیٹھ کے سوچیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. جنرل باجوہ کے سسر، ان کے یہ سارا معاملہ دینی مذہبی عقائد، یہ بڑی طاقتور لابی ہے. اور یہ آپ کو میں کسی اور بھی تفصیل اس کی بتاؤں گا. یہ خان کے کیس اس لیے عدالتوں میں نہیں لگنے دیتے. یہ فیصلے، سارے معاملہ جو چل رہا ہے یہ اسی سلسلے کی تسلسل ہے. 16 جون کو اب عمران خان کا جو علی طاہر عباس سپرا کی عدالت میں کیس ہے، ویڈیو لنک میں حاضری یقینی بنانے کا معاملہ ہے، اور 5 جون کو القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہی کریں گے. ابھی نیب نے قانونی ٹیم بنائی ہے، 5 رکنی لوگ سامنے لائے ہیں وہ سردار مظفر عباسی کی قیادت میں. لیکن دیکھیں جج بھاگ جائے گا یا نیب وقت مانگ لے گا، کیونکہ یہ ابھی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ذاتی انتقام اور مذہب کا معاملہ ہے. اسے ذہن میں رکھیں، باقی چیزیں بھی ساتھ ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اب جو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی 7 مرتبہ ڈیل لے کر منت ترا کرنے کے لیے جو گروپ بھیجا گیا تھا امریکہ سے، وہ بھی سامنے آ گئے. انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقاتیں کرواتے رہے جہاں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، خان کو منانے کے لیے، اور وہ نہیں مانتا. اب انہیں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا. وہ تنویر صاحب بزنس مین ہیں، انہوں نے انٹرویو دے دیے اور وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے رہے خان صاحب احتجاجی تحریک کی طرف نہ جائیں، درمیانی راستہ نکالتے ہیں، یعنی سرنڈر کر دیں یا ڈیل کر دیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، کے پی کے شفٹ ہو جائیں. ہر قسم کی آفریں کر کے دیکھ لیا. بیمار ہو جائیں کم از کم اسپتال میں چلے جائیں. نہیں، خان نے کہا نہیں، آئین قانون جمہوریت انصاف، بس اور کوئی بات نہیں. اب انہیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. ابھی 27ویں ترمیم کی طرف بھی جانے کی کوشش ہے. الیکشن 2025 ایکٹ میں 120 دنوں کے بلدیاتی انتخابات کے لیے وہ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں یہ کیس بھی چل رہا تھا کہ قائمہ کمیٹی میں اس پر ترمیمیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، آخر میں ہونا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں، ملک آگے نہیں چلیں گے. ابھی بلاول کو بھی نیو یارک، برسلز اور امریکہ بھیجا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. پیش کریں وہاں جا کے اپنی خدمات پیش کریں، شرائط پیش کریں. ٹرمپ نے جس طرح یونیورسٹی کی لی، جس طرح اسے ذلیل کیا تھا، میرے خیال میں اب بلاول کی بھی باری آنے والی ہے. یہ بھی اب ذلیل ہوگا ایسے ہی اگر بیٹھ گیا اس کے سامنے. پتہ نہیں بیٹھے گا کہ نہیں، ابھی یہ تو بعد میں چلے گی. اچھا، اس کے علاوہ 2 اور بڑی اہم خبریں. ایک تو پی ٹی اے نے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 62,000 یوٹیوب چینل بلاک کیے. پتہ نہیں اتنے چینل پاکستان میں ہیں بھی کہ نہیں. کہہ رہے جی نفرت پھیلا رہے ہیں، ریاست کی مخالفت کر رہے ہیں، مواد لگا رہے ہیں. ریاست کی یہ باتیں بتائیں تو یہ نفرت ہے، اندازہ کریں. میں اس پہ سوچ رہا تھا ایک چاہت اللہ کی ہے، ایک دیکھیں ایک ان کی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے. میرا چینل نے بین کیا، اللہ نے مدد کی، آپ نے تعاون کیا، خدا کی قسم پہلے سے زیادہ چل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس. عمران ریاض کو حد سے روکا تھا انہوں نے، وہ آج اللہ کے حکم سے اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے. ہر قسم کا زور لگائے، جو مرضی کر لیں، جسے اللہ نہ روک سکے اسے نہیں روک سکتے. میں آپ کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہی کرتا ہے اس کے اپنے طریقے کہ آپ چینل کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا، کل میں نے خبر دی تھی، میں بھول گیا تھا، یوکرین کے معاملے میں بڑی اہم خبر تھی. روس کے 40 جنگی جہاز تباہ ہوئے تھے، $7 ارب کا نقصان. یہ بہت بڑی خبر ہے. جنگی ڈرونز جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں، اب بڑی فوج کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور فضائیہ کے بعد دیکھیں اب جس طرح ڈرون اب فیصلہ کن کردار ادا کرے. ہندوستان 550 سے زائد کمپنیوں کو 470 ملین کے ڈرون کا کانٹریکٹ دے رہا ہے. پہلے تو جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے رہتے، آج یہ بڑا ہتھیار. اور اب روس نے جوابی حملے میں کافی سارے تنصیبات کا نشانہ بنایا، اور ان کی آج استنبول میں مذاکرات بھی ہیں. مزے کی بات ہے، ادھر مارا ماری ادھر مذاکرات. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں مذاکرات خان سے کیسے ہو رہے، ادھر مار بھی پڑ رہی، تو یہ ہوتے ہیں بالکل، یہ دنیا کا سسٹم ہے. بہرحال اگر یہ روس کا آج معاملہ ہوگا تو یہ دنیا کی سیاست کا رخ ہی بدل جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ کا بنا ہوا ہے نا ایک بھرم، وہ ٹوٹ جائے گا ٹرمپ کا. ٹرمپ کے ویسے بھی 6 مہینے کے بعد ہمیشہ اس کا غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. ماضی میں یہی ہوا ہے. جس طرح وہ ابھی دیکھیں کوئی جنگ بند نہیں کروا سکا، جو اس نے وعدے کیے تھے وہ نہیں
پورے ہو سکے. اسی لیے ٹرمپ پر لوگوں کو اب وہ جو اعتماد کا معاملہ تھا اس طرح بھی نہیں رہا. بہت ساری چیزیں اس کے بھی آپ کو پتہ ہے اگینسٹ آتی ہے. وہ امریکہ کے لیے کر رہا ہے, اپنے ملک کے لیے ٹھیک کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہوگا, لیکن دنیا کے معاملات میں اب اس کی اہمیت میں بہت بڑی کمی آئی ہے. کوئی مانتا نہیں اس کی بات, جس طرح آپ نے دیکھا ہے جنگوں کے معاملات چل رہے ہیں. بہرحال آج کے معاملے کی بڑی اہم نظر ہے میری, اس پہ انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.